अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं हूं वकास वालाना। आज एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस की समाअत हुई लाहौर के अंदर, और वहां पर शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज हाजिरी लगाकर उन्हें आने की इजाज़त दी। सुलेमान शहबाज पेश नहीं हुए आज भी अदालत में, और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने सुलेमान शहबाज के वारंट से मुतालिक आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की दोनों बेटियों राबिया इमरान और जवेरिया अली को भी तलब कर लिया। इसके अलावा शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के भी काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 10 सितंबर तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है। आज शहबाज शरीफ साहब जब तो उन्होंने आज वहां पर कसम खाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह रसूल की कसम खाता हूं कि कभी अवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया, कौमी खजाने को आज तक एक धेले का नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही करप्शन की, और खजाने से तनख्वाह कभी नहीं इस तरह ली। तो जिस पर जज ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, कानून के मुताबिक बड़े गौर से अदालत इन तमाम तर इल्जामात का जायजा ले रही है। जज ने मजीद कहा कि आप पर आयद इल्जामात अगर झूठे हुए तो अदालत आपको बाइज्जत बरी करेगी। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अल्लाह और आपकी अदालत पर पूरा यकीन है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहां से रवाना हो गए। आज सुलेमान शहबाज ने भी कहा है कि इमरान खान न्याजी साहब जो इंतकाम है उसकी आग में जल रहे हैं, लेकिन हम अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। सियासी ओहदा रखना ना मैंने कभी रखा है, ना ही कभी मैं सियासत में हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे झूठे केसेस में उलझाया जा रहा है, यह सुलेमान शहबाज ने कहा। फिर दूसरी जानिब जिस तरह मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ही मुख्तलिफ इल्ज़ामात में अदालतों में पेश हो रही है, एहसन इकबाल साहब भी उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम तर जो इनका एजेंडा है, जिस तरह ये हुकूमत जो अपोजिशन है उसको आड़े हाथों ले रही है, इसके पीछे फौज नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है बार बार कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है, यानी हुकूमत का पेज पर होना एक पेज, अपोजिशन को जिस तरह आड़े हाथों भी लेना, तो ये इसका नोटिस लेना चाहिए जो इदारे हैं, क्योंकि उनको मिलान करने की ये तमाम तर कोशिशें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तो जो FATF की आड़ में तमाम तर कवानीन को पास किया जा रहा था उसको हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इस तरह इमरान खान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हिटलर बन जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जो मुस्लिम लीग नून नैब कवानीन में गैर हकीकियाँ तब्दीली चाहती है वो पॉसिबल नहीं है। आज फ़रोग नसीम ने भी कहा, जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जो बिल थे सेनेट से उसको पास नहीं करवाया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल उसको मुस्तरद कर दिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, और अपोजिशन तो चाहती ये है कि जो इस वक्त मुल्क है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। बहरहाल फ़रोग नसीम ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में बगैर वारंट के गिरफ्तारियां FATF की ज़रूरत नहीं है। फ़रोग नसीम ने यह भी कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी के तरीक़ेकार यानी CRPC के मुताबिक मुतअद्दिद जराइम ऐसे हैं जिसके लिए वारंट के बगैर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बगैर वारंट गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि सेनेट में जो बिल पेश किए जा रहे हैं वो FATF से मुंसलिक नहीं है, FATF की जरूरत नहीं, ऐसी कोई शिक नहीं जो FATF के तैयार करदा या तय करदा म्यार पर पूरी उतरी ना हो। एक गैर मुल्की कंसल्टेंट की रिपोर्ट और साथ ही FATF की रिपोर्ट्स की रोशनी में इस कानून साजी पर काम किया गया। अब जो तमाम तर ये चीज़ें हैं, हुकूमत बिल पास करवाना चाहती है, अपोजिशन कहती है ये हिटलर बन जाएंगे। उसके बाद अपोजिशन जिस तरह तमाम तर केसेस में इसका इल्ज़ाम वज़ीर आज़म के ऊपर अब आज तक लगाया जा रहा है। फिर हम कराची के हवाले से भी बात करेंगे। रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं 1967 के बाद एक रिकॉर्ड टूटा है, 450 से ऊपर जो मिलीलीटर बारिशें हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। हमारे साथ राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मैंने हैं, उसके बाद शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब मैं आपसे आगाज़ करूं, आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अल्लाह रसूल की कसम खाता हूं कि कभी अवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया, अदालत तो एतमाद भी दिला रही है कि अगर कानून के मुताबिक तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, अगर आप बेगुनाह हुए तो बाइज्जत बरी होंगे। देखिए, आपने तो मेरा लंबे चौड़े चीज़ों का जिक्र कर दिया। अगर उस पर कुछ मुझे टाइम दें तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। जिस तरह आपने FAFT की बात भी की, वो बहुत ही संजीदा और बड़ी सीरियस बात है, जिस पे आपने कहा कि जी वो फ़रोग नसीम ये कहता है और दूसरा ये कहता है। ये असल में मैं अगर इसको बिल्कुल ये कहूँ कि ये फाशिस्ट हुकूमत है,
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، اور مجھے کہنے میں اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے ڈے ون سے وہ ٹوٹل فاشزم کی طرف ہے. ڈیموکریٹک نارمز جو ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے یا جو بھی ویلیوز ہوتی ہے ڈیموکریٹک، اس پہ ان کا بلیف ہی نہیں ہے. تو میں تو خیر یہ تو میں ایک ایک کر کے بات بتاؤں گا. جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، میں آپ کو کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بڑے عرصے سے چل رہے ہیں ہم، وہ خیر ایکٹیو ہوئے تھے 90 میں میرا حل ہوئے تھے یا 88 میں ہوئے تھے، لیکن 85 سے ہم آ رہے ہیں. تو میں نے ان کی ورکنگ دیکھی ہے کہ بڑے اچھے ہارڈ ورکر ہیں، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں، اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. اور پوری لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تو لمبی بات ہو جاتی ہے. میں پھر وہ بات ٹی وی پہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے نا 1 to 1 ایک سیگمنٹ میں وہ باتیں کر لی جائیں تو شاید زیادہ ایکسپلین ہو سکے سچویشن. تو یہ صبح 5 بجے اٹھتے تھے اور اخبار دیکھ کے لوگ ڈی آئی جی آئی جی یا چیف سیکرٹری یا سب کو جو ایشو ہوتے تھے بڑے سینسٹیو ان کا کہتے تھے یہ اخبار آپ نے پڑھا ہے، اور وہ سوئے ہوتے تھے. یہ مجھے خود ان لوگوں نے بتایا کہ ہم سوئے ہوتے تھے، پھر ہم اٹھ کے پھر ہماری عادت ہوگی کہ ہم نے کہہ رہا کہ یار ہمیں 5 بجے اٹھا کے اخباریں دیا کرو. تو اس طرح کی ایفیشنسی تھی. پھر ٹائم پہ کہا کہ 8 بجے جو نہیں آتا سیکرٹری اس کی حاضری لگائیں، اور بہت سارے انہوں نے ریفارمز لیں اور پنجاب کو یہاں پہنچایا، ڈیولپمنٹ کی. اور یہ میں بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے پیسے کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں انہوں نے 200 بلین 200 ارب کے قریب بچائے. نیگوسیشن کرتے رہتے تھے. 1-2 پروجیکٹس میں نے بھی دیکھا ہے کیونکہ اس میں بھی بیٹھتا تھا. تو وہ نیگوسیشن کرتے رہتے بہت زیادہ چیزوں کو بہت ہی جتنی سیونگ ہو سکتی تھی کرتے تھے. تو ان کے اوپر الزام لگانا میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی. اور یہ جو کیس جو اب بنایا ہے شوگر مل والا، یہ اس وقت بڑی لیٹ بنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ چیزیں یہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی لے آتے ہیں جب کوئی تھوڑا سا ان پہ کریٹیکل ٹائم آتا ہے یا تھوڑی سی کوئی ایکٹیو ہوتا ہے یا سمجھتے ہیں. شہباز صاحب کا یہ مسئلہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں. انہوں کو پتا ہے کہ یہ صاف ستھرا آدمی ہے، اس پہ کوئی ایسا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا. لیکن وہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان میں اس وقت عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان میں مجھے کوئی تھریٹ ہے یا سبسٹیوٹ ہے میرا، تو لوگ پیپل لک ٹوورڈز شہباز صاحب. کہ شہباز صاحب پچھلے دنوں سروے آیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایران سے کرائسس سے کون نکال سکتا ہے، عمران خان یا شہباز شریف. تو میجورٹی نے جو 4 یا 6 پوائنٹ اوپر تھے عمران خان سے، شہباز صاحب کے یہ شاید آپ نے پڑھا ہو 27 پر تھے، عمران خان 23 پر تھے. جی 23 پر تھے. تو یہ ان کو پورا ایک فوبیا ہے کہ شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے میں کسی وقت بھی مجھے جو پولیٹیکل تھریٹ ہے یا میرے آفس کو وہ ہو سکتی ہے. یہ تو انہوں نے جو بات کی ہے میں سمجھ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے پولیٹیکل تھریٹ ہے، وہ تو اے پی سے ہی نہیں کروا رہے تھے. مریم نواز صاحبہ، پھر نواز شریف صاحب کا خط آیا، مولانا کو آیا، فون کیے، اور اس کے بعد جا کر وہ ملے ہیں. ان کو تو بڑا ڈیلیوٹ سمجھتی ہے حکومت. آپ ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پھر بات ہو جاتی ہے مولانا صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. لیکن ڈے 1 سے اے پی سی پہ ہم سیریس ہیں. جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہم ریبر کمیٹی کو ری ایکٹیویٹ کریں، اور اس کو ایجنڈا جو اے پی سی کا ہے، یہ بلاول اور شہباز صاحب اور سب کا یہ اتفاق تھا کہ ریبر کمیٹی ہیڈڈ بائی اکرم درانی وہ اس کے لیے ایجنڈا تیار کرے تاکہ اس پہ اے پی سی ہو تو اس میں ہم میننگ فل ہو اور وہاں پہ کوئی فیصلے کر سکے. تو ریبر کمیٹی کے کوئی میرے حال 10 کے قریب تو احسن اقبال صاحب نے فون کیے ہیں درانی صاحب کو کہ آپ میٹنگ بلائیں تاکہ ایجنڈا طے کریں. پھر عید کا مسئلہ آ گیا، پھر عاشورہ آ گیا. تو ابھی بھی گئے تھے پرسوں شہباز صاحب، تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ ہم تیار ہیں، لیکن سلسلہ ایسا موڈیلٹی پہ کوئی بات ہو سکتی ہے نا، تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے تو کٹھے چلیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. پھر ہم نے بات کی کہ بھائی آپ ریبر کمیٹی کو ایکٹیویٹ کریں، شاید اس کا اجلاس اب ہوگا تو اس کے بعد اے پی سی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں یہ چیزیں جو کلیئر ہو جائیں گی. اور جو مؤثر کردار ادا جو جس کو کہتے ہیں نا جی مؤثر کردار اپوزیشن ادا کرے گی مل کے ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ، تو یہ سارے کٹھے ہیں کہ یہ حکومت
اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے، یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو اگر اب آپ سروے کریں تو اگر لوگوں کو شک ہو کہ شہباز صاحب نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو پھر وہ اس طرح کا سروے ہے. اگلے دن پھر ایک آیا تھا سروے ہے جو یہ شاید کامران شاید نے یاد کیا تھا یا کس نے، مجھے یاد نہیں، وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ یہ ساری چیزیں آئی تھیں. اور پھر انہوں نے اپنے پروگرام کے دوران ٹویٹر ہینڈل پروگرام کے دوران جی تو یہ چیز ساری دنیا آج جس کے ساتھ کھڑی ہے لوگوں کو پتہ ہے. انہوں نے بے انتہا کوشش کیا کہ برین واشنگ کی جائے لوگوں کی کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں. 35 سال انہوں نے خدمت کی ہے. آج پاکستان جو نظر آ رہا ہے ان کو نہیں نظر آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ پروگریس اگر کوئی پاکستان میں لایا ہے، کوئی پاکستان میں چینج لایا ہے، تبدیلی لایا ہے، کارپوریٹ کلچر لایا ہے، تو یہ اکنامک ریفارمز ایکٹ کون لایا تھا؟ ہمیں 2 سال ملتے رہے ہیں. کبھی 85 میں 3 سال وہ تو جنیجو صاحب تھے، 90 میں ہمیں 3 سال یا 2.5 سال ملے، پھر 97 میں 2-2.5 سال. اس کے اندر بھی بہت ساری ریفارمز ہم لے آتے تھے. ان کو تو 2 سال ہو گئے اور پوری ان کو سپورٹ ہے ہر طرف سے، تو پھر بھی یہ لیم ڈک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے. باقی آپ نے FAFT کی بات کی، میں آتا ہوں اس کے اوپر رانا صاحب، میں اس کی طرف آتا ہوں. ایک تو آپ جی تو یہ جو کرپشن کیسز آپ ہی خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کے کیسز ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح کیا جا رہا ہے، ساری فیملی کو ملائن کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک باعزت فیملی ہے. تو دیکھیں، اگر مجھے پتہ ہے، مسرا صاحب کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جب میں اگر کوئی کمپنی بناتا ہوں تو میں کچھ اپنی فیملی کے جو سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں نا ان کا نام ڈال لیتا ہوں انکم ٹیکس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو ان کو بھی ڈال لیتے ہیں لوگ، تو ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، بیگم کو، ان کی بیٹیوں کو. تو خدا کا خوف کریں، اس طرح نہ کریں جس طرح کھینچا جا رہا ہے ان کی فیملی کو. ٹھیک ہے، ایک حد ہے. میں اب کی طرف آتا ہوں. آپ نے جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کہا، اس میں تو بزدار صاحب کے اوپر بھی کیس ہے اور آج ان کے جو رشتہ دار ہیں DPO صاحبال میں آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے سبدین کو پکڑا، انہوں نے علیم خان کو پکڑا، انہوں نے بزدار پہ کر دیا. جو صحیح کیس ہے وہ پرویز کھٹک کا کیوں نہیں پکڑتے؟ پڑا ہوا ہے نا معلوم جبال. کیوں نہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری کو پوچھتے؟ کیوں نہیں وہاں پہ BRT کی انکوائری ہونے دیتے جو 5 سال میں انہوں نے 30 سال کا منصوبہ 110 ارب پہ. یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے فیصلوں سے کچھ خزانے کو نقصان پہنچا ہے. خزانے کو نقصان تو یونیک مثال ہے دنیا میں کہ BRT میں 30 ارب سے شروع ہوئی اور 110 ارب پہ پہنچ گئی. یہ نقصان نہیں ہوا، اور ڈیزائننگ اس کی جس طرح ہوئی، جس طرح یہ کام سارا کیا گیا. تو یہ چیزیں آپ رہنے دیں، اس پہ میرا نہ کریں کہ عثمان کو بلا لیا ہے. عثمان کو کہہ رہے کہ کیا ہے، اس نے کیا، وہ تو بڑا تھوڑے پیسوں میں گزارا کرنے والا ہے. وہ اس طرح تھوڑا ہے کہ کوئی جہانگیر ترین ہے یا زلفی بخاری ہے یا رزاق داؤد ہے جو ایک ٹھیکے میں اس نے 200 ارب روپے کا زیادہ دیا. جو ہم دے رہے تھے ڈیم کا ٹھیکہ وہ ہم 280 کا دے رہے تھے، تو 280 ارب کا اس نے 320 کا دیا ہے اس کو آ کے کوالیفائی کیا. ران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں. پوچھیں ہم سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جب گورنمنٹ نہیں ہوگی. شوکت صاحب، ایک تو آپ فاشسٹ حکومت ہیں، جان چھوڑ دیں، اس طرح نہ کریں. آج وزیر اعظم بھی انٹرویو دے رہے ہیں، رات کو 10 بجے چلنا ہے ARY نیوز کے اوپر. اس میں بھی ان سے سوال کیا گیا کہ میڈیا سے آپ کا کیا گلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا والے جو مرضی کر لیں، ایک ایسا گروپ ہے کہ جتنی مرضی ہم کام کر لیں انہوں نے ہماری تنقید ہی کرنی ہے. تو پھر حکومتیں تو تنقید برداشت کرتی ہیں، وہ میڈیا ہو، وہ اپوزیشن ہو، وہ کوئی بھی ہو. کیوں اس طرح کا رویہ ہے سر ہر طرف سے؟ شوکت صاحب سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. شوکت صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فاشسٹ رویہ آپ چھوڑ دیں. ابھی وزیر اعظم عمران خان کا رات کو 10 بجے انٹرویو چلنا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ میڈیا سے آپ کا کیا گلہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ ہے میڈیا میں کہ اگر جو مرضی آپ کر لیں اس نے تنقید ہی کرنی ہے. تو اگر یہ آپ کی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کے خلاف ہو جانا ہے، وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن ہو یا پھر میڈیا ہو، تو یہ رویہ تو فاشزم کا ہے جو مسلم لیگ نون کہتی ہے. صحیح کہتی ہے وہ؟ پھر دیکھیں، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا کسی بھی معاشرے کے لیے کان اور آنکھ کی صلاحیت رکھتا ہے، اور تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کو تو ہر آدمی ویلکم کرتا ہے.
لیکن اگر کہیں پہ ٹارگیٹ کلنگ ہو, ایک کوئی ایجنڈا لے کے دوست بیٹھے ہیں, تو میرے خیال میں اس کے حوالے سے بات کر لینی چاہیے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے بات کہی ہے, ہم تو خود میں سمجھتا ہوں کہ میں آج تحریک انصاف جو حکومت میں ہے اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے ہمارے دھرنے ہوں, ہماری آپ لانگ مارچ ہو, ہماری آپ جہاں بھی ایکٹیویٹیز ہوئی, آپ نے اس کو کور کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, جو پروفیشنل کام کرتے ہیں, جو پاکستان کا چہرہ دکھاتے ہیں اور ہمیں حکومت کو آئینہ دکھاتے ہیں ہماری ان کاموں پہ جہاں پہ ہم پرفارم نہیں کر رہے ہیں, اور وہ جو عوام کے لیے آپ کا درد دل ہوتا ہے, جو پبلک کے لیے بات کرتے ہیں, اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تو اس لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اس کرائے میں اگر لیں کہ پرائم منسٹر شاید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی میڈیا کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے یا میڈیا سے ہم کو سخت نالے ہیں. آپ کو ماضی میں یاد ہوگا یہاں پر تو دونوں پارٹیاں جو رہی یا ایون آمریت رہی, وہاں پر بھی چینلوں کو بند کر دیا گیا, چینلوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک آئین اور قانون کے تابع ہو رہا ہے. اگر کسی کو گلا ہے, کسی کو شکوہ ہے, عدالتیں آزاد ہیں, وہاں جائیں, وہاں جا کے پٹیشن فائل کریں, کہیں جی کہ یہاں پر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہاں پر حکومت جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کری. تو میرے خیال میں آج تو جتنی عدلیہ آزاد ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں. شوکت صاحب, آپ نے خود ہی جواب دے دیا. آپ نے کہا کہ آپ کو میڈیا کی بڑی سپورٹ رہی ہے, اور جب آپ کو بڑی سپورٹ تھی آپ اپوزیشن میں تھے, لیکن نون لیگ نے اس طرح نہیں رویہ رکھا جو آپ تھے. آپ گروپ بنانے, ڈیوائیڈ کرنے لگے, آپ بتانے لگے یہ گروپ یہ ہے, یہ وہ ہے. نون لیگ نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ یہ گروپ یا یہ چینل اس کے ساتھ ہے, یہ اس کے ساتھ ہے. آپ نے بتایا سب کچھ. اچھا, ویسے اگر آپ نکال لیں نا میڈیا پالیسی, جو میں تو یہی سنتا رہتا تھا کہ جی نون لیگ کی حکومت نے, میاں صاحب نے فلاں چینل فیوریٹ ہے, فلاں کو زیادہ اشتہارات دے دیے ہیں, فلاں کو انٹرویو دیتے ہیں, فلاں کو نہیں دیتے ہیں. اس وقت ہم یہی باتیں سنتے ہوتے تھے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ڈویژن نہیں بنائی ہے, ہم نے کسی کو ڈیوائڈ نہیں کیا ہے, ہم کسی کے خلاف کوئی ذہن نہیں رکھتے ہیں. ہم یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان بائس ہونا چاہیے, اس کو کسی بھی پارٹی کا وہ کسی کی بھی سائڈ نہیں لینی چاہیے, کسی کا ایجنڈا لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہونا چاہیے, وہ ہے عوام, عوام اور صرف عوام. اس لیے ہم نے تو کوئی ایسی ڈویژن نہیں کی ہے. تو پھر وزیر اعظم ان کو بھی انٹرویو دینا جو بڑی تنقید کرتے ہیں, جو تعریف کرتے ہیں, ان کو تو نہ دیں. بالکل بالکل بالکل, آپ کا جائز سوال ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنا پرائم منسٹر نے پہلے انہوں نے یہ ایکسرسائز کی تھی کہ تمام اینکرز کو, تمام جرنلسٹوں کو, تمام ایون ایڈیٹرز کو, تمام اخبار کے اہم صحافیوں کو بلا کر, وہ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں 5-6 بار سلیکٹیو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. وہاں بڑے بڑے سخت سوالات ہوئے ہیں, لائیو وہ پروگرام جو بھی وہ میراتھن ہوتی تھی. ابھی بھی انہوں نے ابھی انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے. ابھی ایک پہلا انٹرویو کا عمران خان کو دیا ہے, آج انہوں نے اشرف شریف کو دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اینکر ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے جتنا کوئی اور ہے. ہمارے لیے تمام ٹی وی چینل, تمام اخبارات, تمام سوشل میڈیا, کیونکہ یہ اگر پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کے دور میں آزادی نہیں ہوگی تو پھر یہ بھول جائیں کبھی بھی آزادی ہوگی. اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشور جو بھی دوست کہے گا اس کو پرائم منسٹر انٹرویو دیں گے. جی رانا صاحب, یہ تو بڑے ریشنلٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ آپ نے کرونا والے دنوں میں دیکھا, بڑے ٹف سوال لیتے رہے ہیں وزیر اعظم. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو شعور بسرا صاحب ہے نا, یہ انتہائی ایک پازیٹیو ذہن تھے اور ایک آئیڈیل بات کر رہے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہے. ان کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کی جو نیچر ہے یا جو ان کی تھنکنگ ہے یا ان کا ذہن ہے, میں جانتا ہوں کیونکہ وہ کس طرح کے بندے ہیں یا کیا ان کی سوچ ہے. لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہے. جتنی انہوں نے باتیں کی, جی انہوں نے 5 انٹرویو دیے, اس میں نام کاٹے گئے, مجھے پتہ ہے ججز کے کاٹے گئے نام کہ ان کو مت آنے دیں. یا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمارے خلاف یہ کہتے ہیں ہم نے چینل بند کیے. میرا کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی, میں نام کیا لوں جس میں انٹرویو وغیرہ آج کل ہو رہے ہیں یہ سارے, وہ مطلب انہوں نے کہا اس گورنمنٹ کو نکالنا ہے. وہ ساری دنیا ہمارے خلاف, جو اینکر دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں, جو نام بھی کیا ہم مطلب چودھری غلام حسین ہے, وہ میرا حال ہے ہمارا نام نہیں سن سکتے تھے, آج وہ بھی باتیں کرتے ہیں. ہمارا چلو کچھ نہیں کرتے لیکن تنقید اتنی سخت کر رہے ہیں. عارف بھٹی صاحب ہیں, ارشاد بھٹی
تو میں بتا رہا ہوں مطلب یہ حسن نثار صاحب اس طرح بسرا صاحب کو یہی کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ برداشت عمران خان کی نیچر میں برداشت نہیں ہے. وہ تو اپوزیشن میں تھے، کبھی آتے تھے تقریر کرتے تھے وہ گئے بیٹھ کے سنتے ہی نہیں تھے. اب بھی آج تک کبھی انہوں نے، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 پہ اتنی قیامت آ گئی پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ جو پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، ان سے تجاویز لینا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے، اور وہاں پہ انہوں نے میٹنگ بلائی، سارے گئے، شہباز صاحب گئے، بلاول صاحب گئے. انہوں آئے، وہ ویڈیو پہ اپنی تقریر فرمائی اور اٹھ کے یہ گئے، اور یہ نہیں سنا کہ جن کو بلایا ہوا ہے، جن سے تجاویز لینی ہے، ان کی بھی بات میں سن لوں. آج تک انہوں نے نہیں سنی. آج تک انہوں نے نہ اپوزیشن کی تنقید پر، جو زیادہ بولتا ہے اس کو وہ کیس اگلے دن بن جاتا ہے، چاہے وہ نارول سپورٹ سٹی کا ہو. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسٹیڈیم بنانا بھی گناہ ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اسٹیڈیم بنانا کوئی گناہ ہے کہ کسی ضلع میں اسٹیڈیم بن گیا، چاہے بہاول نگر بن گیا، چاہے شیخ ابرا بن گیا، یا کئی جگہ بن گیا. تو عثمان بزدار صاحب کو بلایا ہے. عثمان بزدار صاحب کو پتا ہے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا، میرا حال ایک کام کس کو کسی کو دیا، کامران خان. تو پہلے کہا کہ سوال آپ مجھے لکھ کے دیں. پھر سوال دیے، انہوں نے کہا نہیں ایسے کریں. پھر لاسٹ مومنٹ پہ وہ بھی انہوں نے کہا نہیں میں نے انٹرویو نہیں دینا. تو یہ جو حکومت ہے، یہ جس طرح چل رہی ہے، یا جس طرح کی ڈیلیورنس ہے، جس طرح یہ پرفارمنس ہے. اچھا پھر عمران خان صاحب کو خود میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جو انٹرویو نہیں لے رہے ہوتے بازاروں میں، غریب آدمی سے مہنگائی کا پوچھ نہیں رہے ہوتے آپ کے کوئی جو نمائندے ہوتے ہیں مائک پکڑے. وہ کہتے ہیں یہ تو جان بوجھ کے ایسے بندے سے پوچھتے ہیں جو ہمارے خلاف بات جس نے کرنی ہوتی ہے، جان بوجھ کر اسے پوچھتے ہیں. ان کو صحیح پکچر پتا چل ہی نہیں رہی. وہ ایوب خان کے زمانے میں تھا کہ جی ایک اخبار ایوب خان کے لیے چھپتا تھا اسپیشل پرنٹ سے، وہ اس وقت پی پی ہوتی تھی، وہ اے پی پی یا کیا پریس ٹرسٹ آف پاکستان، وہ اسپیشل اخبار چھاپتے تھے ایک پریزیڈنٹ کے لیے، اور باقی دنیا میں پاکستان میں اخبار اور چل رہا ہوتا تھا. یہ شاید آپ نے سنا ہو، آپ چھوٹے ہیں، آپ نے ہسٹری تو جانتے ہی ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اب جو انہوں نے سوشا چھوڑا ہوا ہے، کیا مجھے ایک یاسمین راشد جو ہے منسٹر، وہ کہتی ہے کہ جی میں حلفن کہتی ہوں ٹھیک تھی. تو یہ وہاں پہ لگے ہوئے پرائم منسٹر نے، یہ آج کل وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، کیا ہے نام اس کا، فیصل، جو شوکت خان کا چیف ایگزیکٹو بھی تھا، اس کو بلا کے بھی پوچھا انہوں نے کہ یار مجھے تم بتاؤ. انہوں نے کہا جی ہی از اے ویری کریٹیکل، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو پھر کیبنٹ کو انہوں نے بریف کیا خود پرائم منسٹر نے، اور آج ان کی صرف توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کو ایک سوچا چھوڑا ہوا ہے کہ دیکھیں جی وہ سڑک پہ نظر آ گئے ہیں، وہ فلاں جگہ نظر آ گئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم ان کو بار بار کہتے ہیں آپ ڈیلیور کریں، آپ پرفارم کریں، آپ اپنا ایک مینوفیکچر، آپ نے یو ٹرن کیا 100، آپ آگے بڑھیں، آپ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئیں، لوگوں کو ریلیف دیں. تو آپ اپنے 5 سال پورے کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا تو پاکستان 5 سال پورے کریں، عوام کی بہتری چاہتے ہیں. یہ 5 سالوں والا یہ آپ کی پارٹی تو شاید نہیں چاہتی، یا نواز شریف صاحب نہیں یہ چاہتے. شوکت صاحب یہ کیوں ابھی تک کیوں آپ نے اپوزیشن کو اس طرح لے رہے؟ مطلب وزیر اعظم نے پہلی تقریر سے لے کر ابھی تک ان کا رویہ یہی ہے کہ یہ سارے چور ہیں، لیکن ان سے جو ماضی میں ان کے ساتھ تھے وہ آپ کی پارٹی میں آ کے اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں. غلام سرور خان صاحب، وہ آپ پیپلز پارٹی میں آپ بھی رہے ہیں، وہ بھی رہے ہیں، وہ منسٹر بھی رہے ہیں، کاف لیگ میں بھی وہ رہے ہیں. تو پھر وزیر اعظم کو جو اپنے ارد گرد ہیں ان کو کیا صحیفہ پڑھایا کہ وہ سارے صحیح ہو گئے ہیں، یہ ابھی تک ہی سارے چور ہیں یا کرپٹ ہیں یا پھر واجب القتل ہیں؟ شوکت صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ شوکت صاحب سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے. رانا صاحب، اچھا رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جائے گی، تو رانا صاحب آپ کی پارٹی میں ایک تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایک کمٹمنٹ تھی، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، نواز شریف صاحب نے چپ رہنا تھا. اب وہ چپ نہیں ہے، مطلب وہ فون بھی کرتے ہیں، باہر سے بیٹھ کے ان کی تصاویریں بھی آ رہی ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر؟ شہباز شریف صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے سینئر لیڈر ہیں، صحیح کہانی بتائیں نا. آپ کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ حکومت گھر جائے، ابھی آپ نے پہلے جو سیگمنٹ تھا اس میں بولا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں 5 سال پورے کریں. میں آپ کی گزارش کروں جی
آواز آ رہی ہے میری؟ جی رانا صاحب، جی آ رہی ہے رانا صاحب، آ رہی ہے آواز. اچھا، میں گزارش کروں، ایک تو یہ امپریشن یا یہ پراپوگنڈا یا یہ فلانا بات کہ جی مسلم لیگ نون میں کوئی دو سوچ ہیں یا دڑے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. میں ایک آپ کو بات کو فارملی بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہے اور آخری فیصلہ ان کا ہوتا ہے. باقی پارٹی ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اپروچ بہتر ہے، یہ سلسلہ ٹھیک ہے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ابھی ہمیں موومنٹ میں نہیں جانا چاہیے، اٹ از ٹو ارلی کہ 1 سال ہو گیا ہے، ان کو زیادہ اور دیکھنا چاہیے. یہ اپنے ہر کوئی پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، لیکن کوئی دڑے بندی ہو سکتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ان کا یہ آ جائے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے. یہ ایک بات تو آپ اپنے ذہن سے صاف کریں، میڈیا بھی اپنے ذہن سے صاف کرے. ایسی ہی بات وہ کر دیتے ہیں کیونکہ شہباز صاحب تھوڑے سے ڈیلیورنس ان کی ہے کہ وہ کام پہ انہوں نے ہمیشہ کام بہت کیا ہے، لیکن ان کی اپروچ پولیٹیکل تھوڑی سی ہے کہ تھوڑی کم ہے، کام پہ چاہیے ہمیں. لیکن دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ ان کو جانے کی، ہمیں کو نکالنے کے لیے بالکل نہیں ہم تیار، لیکن ہم کہتے ہیں یہ پرفارم کرے. خدا کے لیے پاکستان جو ہے وہ آج، میں آپ کو 5-7 چیزیں اگر بتاؤں تو آپ ہمارے ٹائم پہ جب ہم نے ان کو پاکستان دیا، حکومت دی، تو اس وقت ہم نے ان کو 4000 ریونیو دیا تھا. 4000 جو ہمیں 1700 پہ ملا تھا 2013 میں. تو 4000 یہ ریکارڈ کی بات ہے. یہ 2 سال بعد بھی 3700 پہ کھڑے ہیں جناب. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 3700 پہ کھڑے ہیں. یہ 8000 اور ہم نے ان کو سٹاک ایکسچینج 53,000 پہ دیا. یہ انہوں نے جا کے 3200-3400 پہ یا 2800 پہ ٹچ کیا جا کے نیچے. ہماری جی ڈی پی 5.8 تھی، لیکن یہ 6 بھی چلو کہہ لیں تو یہ مائنس پہ چلے گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے جی 3 پہ ہم آئیں گے، پھر 1 پہ آئے، پھر اب مائنس پہ یہ چلے گئے. مائنس یہ آپ کے سامنے سارے، کبھی موڈیز ہمارے سامنے لے آتے ہیں، کبھی کچھ لے آتے ہیں. پھر آئی ایم ایف سے جتنا انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ 2 سال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. واپس قرضے تو ہم بھی کرتے تھے، واپس قرضے تو پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی. یہ ایک چیز ہے جو چلا رہا ہے، ایک روٹین ہے. تو ہم نے انفراسٹرکچر دیا، ہم نے 1700 کلومیٹر آپ کو موٹر وے دیا. ترقی اس طرح ہوتی ہے. ہم نے ان کو بجلی جو وافر لا کے دی، اور ہم نے این ایل جی پہ چلائی جو 13 روپے پہ یونٹ پڑتا تھا. اب یہ این ایل جی لا نہیں سکے وہاں سے، اور انہوں نے لیکن آج سر 8474 میگا واٹ وابڈا کے پن بجلی جو گھر ہے نا، انہوں نے ریکارڈ بجلی پیدا کیا ہے. شوکت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں آپ کی طرف رانا صاحب آتا ہوں. شوکت صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ اپوزیشن کو کیوں نہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ میثاق معیشت کی بات کی، آپ نے وہ نہیں سنی. وزیر اعظم کا پہلے دن کا بیانیہ 2 سال کے بعد بیانیہ کہ چور ہیں چھوڑا نہیں جائے گا. جو ان کی جماعت میں تھے، جیسے آپ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، غلام سرور بھی تھے، اب وہ ادھر آ کے ان کو واجب القتل کر رہے ہیں. تو اب آ کے کیا صحیفہ پڑھایا آپ کو بھی سب کو کہ آپ سارے صحیح ہو گئے ہیں اور وہ ابھی بھی واجب القتل ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور اس کو ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایشو جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ پارلیمنٹ لیول پہ نیب کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے، ریفارمز کے حوالے سے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہے. اصل میں ایشو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو جدوجہد ہے پوری زندگی کو یہ تھا کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اور اس میں وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. 3 درجے بڑھی ہے نا کرپشن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کے دور میں جنوری 2020 میں. میں جواب دے لوں پھر جی. اور جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں وہ اپنے آپ کو لائسنس یافتہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مقدس گائے ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو پرائم منسٹر نے اس بات کو بطور چیلنج لیا اور اس کے بعد ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھے. اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اب حالت تو یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے فاٹف کا قانون کتنا ضروری ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، پوری دنیا سمجھتی ہے. نہیں سمجھتی تو اپوزیشن نہیں سمجھی. اپوزیشن نے کیا چاہا؟ اپوزیشن نے کہا کہ اب یہ ایک قانون پاس ہونا ہے. انہوں نے اس آڑ میں ایک این آر او لینے کی کوشش کی. اچھا. جس میں کیا این آر او تھا کہ جی آپ اگر 1 ارب کی کوئی کرپشن کرتا ہے
तो वो कोई करप्शन नहीं है। ठीक। इनने कहा नैब के ये 38 आर्टिकल है, 34 को खत्म कर दें। मकसद कहने का, पहले भी आज भी अगर हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनके साथ बैठ जाए इस हवाले से कि बारी लेनी है और टेन्योर पूरा करना है, तो मेरे भाई कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इमरान खान ने कहा हुकूमत बहुत छोटी सी चीज है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं किसी तौर पे भी एहतसाब से पीछे नहीं हटूंगा। इनका तो एजेंट अभी भी आप देख लेना, आज भी मैं सुन रहा था, राणा साहब बता रहे थे, आपने भी सवाल किया कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए। भाई एक तरीकाकार है, अगर आपको समझते हैं कि नैब की जो पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर एतमाद नहीं है, अगर मैं मियां साहब की जगह होता या जितने भी लोग इस वक्त नैब के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, मैं जाता सुप्रीम कोर्ट में और जाकर रिट फाइल करता कि मेरे खिलाफ एक JIT बनाई जाए जिसमें तमाम इदारों के, खा वो MI है, खा वो ICI है, खा वो FIA है, खा IB है, तमाम की कमेटी बनाएं और उसकी लाइव आप उसकी कवरेज करें और हुकूमत कौम के सामने लेकर आए मैंने क्या गलत किया है। अगर मियां साहब सही हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कस्में उठाते हैं। वैसे भी अदालत में जो हमने बयान देना है वो हल्फ पे ही होना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात में उस पर आ रहा हूं कि अगर आप सच्चे हैं तो क्यों नहीं आप पिटीशन फाइल कर रहे सुप्रीम कोर्ट में जाके JIT बनाने के लिए, कि बनाएं JIT हमारे खिलाफ और उसको लाइव चलाएं। लेकिन फिर मैंने आपको अर्ज किया कि अभी भी जितनी चीजें हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, एक कानूनी क्या देखिए ना, अभी आप हालत देख ले, फाटक का कानून तो छुपा नहीं किसी से जी। इनका रवैया उस पर देख ले क्या हुआ है। इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी आल और औलाद को उस पैसे से बचाने के लिए इन्होंने हमारे साथ कौमी सलामती पे जो मैं समझता हूं इन्होंने घिनौना वार किया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इन हालात में आप समझ सकते हैं कि हम इनके साथ कहां तक जा सकते हैं और कहां तक बैठ सकते हैं। ठीक, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद राणा तनवीर साहब इसका जवाब देंगे। FATF के ऊपर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? पहले आप लोगों ने 2 बिल मंजूर कर लिए, मौलाना फजल रहमान नाराज हो गए, अब आपने क्यों ऐसा कहा? और नैब को खत्म करने की बात करते हैं, उसमें तरमीम की बात करते हैं, 1 अरब से नीचे करप्शन, क्या करप्शन नहीं है? राणा साहब इस पर जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राणा साहब, आपके दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, उसके बाद अब आप अगर इस तरह करेंगे तो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। भारत तो बहुत ज्यादा लॉबिंग करता है, वो आपको आगे ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता है, तो आप क्यों नहीं हुकूमत के साथ इन चीजों के ऊपर अमल करते? आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, समझे इस नोयत को सर, पूरी दुनिया खिलाफ है आपके। आपको शायद याद नहीं है या पता नहीं है कि ये ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में हम लाए। सही। ये रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कर लें आपने। और लास्ट मुझे याद है कि लास्ट ईयर जो हमारा था उसमें फिर हमने बेइंतहा कोशिश की, बहुत सारे हमने कानून बनाए, बहुत सारे लोगों को पकड़ा, बहुत सारे उनकी डिमांड्स जो थी वो पूरी की हम, क्योंकि इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने डेलीगेशन बनाए और डेलीगेशन को जाके लॉबी की, 10 डेलीगेशन बने, फॉरेन ऑफिस का एक अफसर होता था साथ, और हम मुस्लिम मुल्कों में गए और मैसिव ट्रैवलिंग की, जापान गए, मलेशिया गए, बहुत बहुत दूर तक गए सारे डेलीगेशन हमारे जाके एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारी तो कोशिश थी कि हम वाइट में आ जाएं, तो फिर गवर्नमेंट ना रही। अब इन्होंने 5-6 ये बिल लाए। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि शुरू से अगर नैब में कोई बात शुरू की है नैब के कवानीन पे, तो वो गवर्नमेंट ने हमारे साथ की है आज से 1.5 साल पहले, या जब इनकी गवर्नमेंट आई है 3-4 महीने बाद, क्योंकि कुछ लोग इनके फंसे हुए थे उसमें, उनको शायद ये अश्योरेंस उस वक्त नहीं थी कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। इनके मिनिस्टर थे 2-3 और भी कोई हाईएस्ट जो लेवल पे नेशनल असम्बली के ऊपर ऑफिस है वो भी नैब शहर में किसे थे। तो इन्होंने हमारे साथ बात शुरू की, तो हमने कहा जी ठीक है, बिल्कुल हम तैयार हैं, हम नहीं कर सके जो बड़े ड्रैकोनियन या बहुत गलत किस्म के इसमें है वो कर लेते हैं। तो इन्होंने भी ये सारी तजवीज़ लाए फरूख नसीम साहब कि 50 करोड़ की जो करप्शन है वो इसमें नहीं आनी चाहिए, ऊपर के जो केसेस हैं बड़े बड़े, ये वैसे फिलॉसफी ठीक है कि 50 करोड़ भाई आप मेगा जो बड़े बड़े हैं उस पर आप तवज्जो दें। नैब अगर छोटे छोटे केसेस पटवारी को पकड़ेगा
اگر وہ تحصیلدار کو پکڑے گا تو اس پہ بسرا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ اینٹی کرپشن میں اگر کسی کے 2 ایکڑ کا معاملہ ہے تو اس میں نیب کا تو ہوتا ہے کہ کوئی میگا جو بہت بڑے بڑے ہیں جو اسکینڈل ہیں جس پہ بلینز انوالو ہیں. تو خیر نہیں ہو, یہ ہم نے بات شروع نہیں کی, انہوں نے شروع کی. رانا صاحب 1 بلین سے اگر 1 روپیہ کم ہو تو وہ معاف ہے, پھر جو آپ کی پروپوز امینڈمنٹ تھی نہیں وہ کسی اور نہیں. پہلے تو یہ میں بتاؤں, مجھے نہیں پتا, ہم نے یہ نہیں دی امینڈمنٹ. میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ چیک کر لیں کہ ہم نے اگر کوئی امینڈمنٹ دی ہے, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کو وہ چیزیں کر لیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنی ججمنٹ میں کہی تھی, 4-5 چیزیں, کہ اس میں سی آر پی سی, بسرا صاحب جانتے ہیں قانون کو, وہ کہتے تھے کہ ان پہ سی آر پی سی کے جو لاگو ہے, ریمانڈ والی ہے, بیل ٹرائل کورٹ کو بیل کی پاور ہے, وہ 5 چیزیں جسٹس آصف سعید کھوسا نے ججمنٹ میں دی ہوئی ہے. پھر یہ شروع ہوئی تھوڑی سی اس میں بحث, یہ فلیر اپ چیز کر گئی جب ابھی سعد رفیق صاحب خواجہ برادران کی ضمانت ہوئی ہے تو اس پہ جو ججمنٹ آئی. پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے, یہ نوٹ کریں بالکل میری بات, انہوں نے بھی کوئی ریکمنڈیشن دی کہ یہ غیر شرعی چیزیں ہیں کچھ اس میں, پلی بارگین, یا یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی فیصلے ہیں ان کو آپ جو ہے نا انکارپوریٹ کر لیں, کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے اور سارے کچھ کہہ رہی ہے, اور جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم نے آپ کو یقین کریں کہ کوئی بات ایسی نہیں کی, لیکن یہ جان بوجھ کر ہم کہتے کیا ہیں ان کو, ہم کہتے ہیں کہ یار ایف ٹی نے کہا ہے آپ کو, بالکل آپ کریں, لیکن اس میں وہ قانون نہ ڈالیں جو آپ جس کو یوز کرنا چاہتے ہیں نیب سے بھی زیادہ سخت, کہ وارنٹ کے بغیر بالکل اریسٹ ہو سکتی ہے. میری بات سن لیں, وارنٹ کے بغیر اریسٹ ہو سکتی ہے, لیکن وارنٹ کے بغیر 180 دن تو نہیں ہو سکتی نا, کہ کوئی بندہ اٹھا لے اور 180 دن پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا وہ کدھر ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا کہ وارنٹ کے بغیر گیا, ایک تھانے دار ایف آئی آر درج ہوئی, اس نے پکڑ کے تھانے باندھ کے, پتہ نہیں تھانے بند ہو گیا, 180 دن پتہ نہیں ہے کدھر چلا گیا ہے, کون لے گیا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کہا ٹھیک کریں. اب جو پہلے بھی ہم نے کیا اور انہوں نے ہمیں آ کے کیا کہ جی یہ لنک کرتے ہیں, بالکل شاہ محمود صاحب قریشی صاحب نے غلط کہا, جھوٹ بولا, اسمبلی میں بھی کہا کہ آپ جھوٹ مت بولیں. شاہ خان نے کہا ایک آپ کام کریں, جھوٹ مت بولا کریں. تو پھر ہم نے ابھی جو 2 کیسز جو 2 تھے, ساری ترامیم جو ہم نے دی وہ انہوں نے مانی, صرف 3 پہ آ کے تو شور پڑ گیا. اس میں کہتا جی ایک ہمیں وہ کہتے تھے وہ بڑی سخت قسم کی تھی, تو وہ ہم نے کہا یہ ایف ٹی کب کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد فلاں, یہ ایک بندہ چٹ لے آئے, کوئی پرچی کوئی کسی سے لے آئے کہ یہ جی وہ لی ہے, اے بی سی نے لی ہے, تو اس کو 130 دن پکڑ لیں. تو وہ سینٹ سے, یہاں تو انہوں نے کرا لی, سینٹ سے اب جا کے تو وہ 3 شکوں پہ, صرف نیب کی تو بات ہی نہیں ہوئی. یہ اگر چاہتے ہیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بھٹو صاحب نے یہ پاس کیا کہ آپ باہر سے وکیل نہیں کر سکتے کسی بیرونی ملک سے. بسرا صاحب کو یہ پتا ہوگا, جب ان کی باری آئی کیس بنا تو انہوں نے کوشش کی میں باہر سے وکیل کر لوں, وہ لا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ نہیں آپ باہر سے کر سکتے, کوئی وکیل کھڑا اپنا, وہ لا ڈبار کرتا تھا, وہ اس کو نہیں کرنے دیتا تھا. ہم نے ٹیررسٹ ایکٹ بنایا, آپ کو یاد ہے, اور سب سے پہلا کیس جو بنا وہ میاں نواز شریف پہ بنا, ہائی جیکنگ کا, جہاز کے ہائی جیکنگ کا, اس لا کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ مت بسرا صاحب یہ پہلے زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس طرح کے قانون نہ سخت بنائیں جو بعد میں آپ جس میں آ جائیں. بسرا صاحب مت ایسا کام کریں جو کل کو آپ کے گلے پڑے, آپ کب جا رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں, یہ تو خدا کو پتہ ہے, پتہ اس وقت چلنا جب یہی کہ لا کے تحت پکڑے ہوں. ٹھیک جی شوکت صاحب ایسے قانون نہ بنائیں, وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں. رانا تنویر صاحب میرے بڑے ہیں, مجھے ان کا بہت احترام ہے, اور یقین مانیں ہمارے لیے رانا صاحب کی شخصیت بھی ایک ایسا رول ماڈل ہے. انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے پالیٹکس میں اور یہاں تک پہنچے. میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو جو پارلیمنٹ ہے اس کا ماحول سازگار بنانا چاہیے, اور اس کے لیے دونوں کی طرف سے جو ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں ہمیں ایسی پازیٹیو گفتگو کرنی چاہیے جس کا مقصد یہ ہو کہ اکراس دی بورڈ جس نے بھی, اس کو چھوڑ دیں کہ کسی کا کس پارٹی سے تعلق ہے, کس کا کس ادارے سے تعلق ہے, ایسا نظام بنائیں جہاں پہ کوئی جرت نہ کر سکے, کچھ سوچ نہ سکے, کوئی تصور نہ کر سکے کہ ہمارا یہ جو پاکستان جو ہم نے آج پوچھے نا کشمیر میں آزادی کی قیمت کیا ہے,
کتنی قربانیوں سے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے. بدقسمتی سے رانا صاحب کو اس بات کا علم ہے اور مجھے بھی علم ہے کہ ایسا گندا نظام ہے کہ پٹواری سے لے کے اوپر تک آج بھی ہماری حکومت ہے, ابھی تک ہم اس مافیا کو نیٹ ورک کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے. ہر جگہ پہ رشوت کا ایک بازار گرم ہے, ہر لوگ ملوث ہے اس کے اندر. ہمیں اور جہاں جہاں پہ کچھ بیچ لیے جاتے ہیں, کمیشن لیے جاتے ہیں. دیکھیں نا پروجیکٹ ہم لے کر آتے ہیں, ہمیں خلق خدا کے لیے آج دیکھیں بارش ہوئی ہے, یہ آج ہمیں 70 سال ہو گئے ہمارے ملک کے بنے ہوئے, اندازہ کر لیں بارش ہوئی ہے. کراچی ہو, پاکستان ہو, کوئی کونا میں لاہور ہو, جہاں پہ بہت کلیم کرتے ہیں رانا صاحب اور ان کی پارٹی اور میاں صاحب کہ میں نے بڑا کام کیا ہے, وہ بھی ڈوب جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف 70 سال میں مجھے کوئی دنیا کا ملک دکھا دے, کوئی ایسی لیڈرشپ دکھا دے, ان کا لیڈر دکھا دے جو کبھی وزیر اعظم نہ بنا ہو, کبھی وہ پارٹی اقتدار میں نہ آئی ہو, اور آتے ہی اس پارٹی کو کیا ملے, 32,000 ارب کا قرضہ ملے, تمام ادارے تباہ و برباد ملے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ پارلیمنٹ میں ہوں, پارلیمنٹ سے باہر ہوں, کیونکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ پرائم منسٹر آئے ہیں, وہ سب ہمارے خلاف ہیں. ان حالات میں ہم نے جس چیز ڈپارٹمنٹ کو چھیڑا ہے, جس ڈپارٹمنٹ کو, ابھی آپ دیکھنا چینی مافیا ہے, رانا صاحب میری بات سے ایگری کریں گے, آج تک اس چینی مافیا کو اور آئی پی پی کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. ہماری حکومت کے دوران ایک ایسا واقعہ ہوا, ہاں جی 20 بلین انہوں نے سبسڈی بھی دی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں نا 27 ارب کی سبسڈی تو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنے ہی ملک کو دے دی. اچھا 3 ارب کی ہمارے دور میں ہوئی. اب پہلی بار ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح ایک شوگر کے ریٹس مقرر ہوتے ہیں, کس طرح اس کو طے کیا جاتا ہے, اور آج یقین مانے اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک وہ کاروائی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. لیکن شوکت صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ پرانے دور میں سبسڈیاں لینے والے آپ کے دور میں منسٹرز بھی ہیں, آپ کو پتا ہے, ان سے پوچھ لینا کہ کس طرح انہوں نے پہلے لی تھی اور آپ کس طرح نہیں لینی. یا میں آپ کو کروں یہ خسرو بختیار یہ سارے آئی ہیں جو کمیشن ریکمنڈیشن دی ہیں, اس میں خواہ ہمارے لوگ ہیں, خواہ وہ کاروباری لوگ ہیں, خواہ سیاست میں جو لوگ ہیں, کیونکہ 99% تو تمام شوگر ملیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی ہیں, یا ان کے آپس میں شیئر ہیں بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ, انہی کے لوگ ہیں وہ. اچھا سب کے خلاف اکراس دی بورڈ کاروائی ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں آئی پی پیز ہے, آج جو بجلی مہنگی مل رہی ہے, کیا اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان کا قصور ہے؟ کیا تحریک انصاف کا قصور ہے؟ اور ہمارے لیے چیلنج ہے سب سے بڑا. آج کا انٹرویو دیکھیے گا, آج کے انٹرویو میں ارشد شریف نے سوال کیا تھا آئی پی پیز کے حوالے سے کہ آپ نے وہ رپورٹ پبلک کیوں نہیں کی, وہ لیک ہو گئی. تو وزیر اعظم نے کہا کہ اس میں بیرونی ملک کی طاقتیں بھی تھی. جو میں بتاتا ہوں آپ کو, اچھا میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے, اور کسی بھی حکومت کے لیے چیلنج ہوتا ہے, وہ ہے عام آدمی جس طرح مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں, چینی ہے, آٹا ہے, گھی ہے, دال ہے, عام آدمی کے لیے تعلیم ہے, صحت ہے, پینے کا پانی ہے, یہ ہر گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے اور ہمارے لیے بھی چیلنج ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ اس پہ کر دیں یار, آپ لوگوں نے عادت ڈالی ہے نا جس کا بھگت رہے ہیں 71 سالوں میں, وہ اب 2 سالوں میں کیا کریں؟ میں بتاؤں یہ جو لاسٹ سر 1 منٹ مسئلہ صاحب بڑی 90% تو جو انہوں نے بتایا کہ چیزیں ہیں پٹواری یہ وہ کلچر ٹھیک ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, بس پکڑ دکڑ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات جو چینی کی ہے, کیا انہوں نے ابھی تک کسی پہ ایکشن لیا ہے؟ ٹھیک, یا تو مجھے بتائیں نا کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ ایک ہو گیا, پبلک ہو گیا, کس طرح لیک ہوئی, ٹرینڈ تو چینج کیا ہے نا, اپنے بندوں کے نام آئے, ٹرینڈ چینج ہوا. میری بات میری سن لینا. ہم نے جو سبسڈی دی, پہلے تو میں بسرا صاحب کو یہ بالکل ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے کم وہ فگر آئے تھے کہ سب سے کم میاں صاحب کی میل کسی کو سبسڈی ملی, اس میں فگر آئے تھے, شاید آپ نہیں پڑھے ہیں, اخبار میں ہر چیز آتی ہے. جو انہوں نے دی وہ یہاں پہ جس طرح پنجاب میں ہوا, عثمان بزدار صاحب نے جس طرح اسمبلی پاس کی, جس طرح خسرو بختیار وغیرہ سارے یہ سارے لے گئے, اڑا کے لے گئے. ہم نے کہا تھا کہ پرائس نہیں پڑے گی اور سرپلس جو ہے وہ ٹھیک ہے, فارن ایکسچینج کے لیے پیچھے اسپرٹ یہی ہوتی ہے, انہوں نے بھی کی. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں سرپلس ہے یا نہیں ہے. سرپلس تھی نہیں اور ایکسپورٹ کر دی, قیمت اور پھر امپورٹ کرنی پڑی. گندم کے ساتھ بھی یہ ہوا. رانا صاحب 30 سیکنڈ ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ایکشن لینے سے چینی سستی ہوئی ہے. ہر روز میں پڑھتا ہوں سال سے کہ چینی 110 روپے پہ ہو گئی. یہ رپورٹ بھی انصار عباسی کی کہ مافیا نے دھمکی دی اور وہی ہو گیا. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ گندم کی اس دفعہ کیوں اس طرح ہوا ہے؟ مس مینجمنٹ 100% یہ مس مینجمنٹ ہے. کیوں ابھی تو سیزن ختم,
कभी اب سستی ہو جائے گی نا, 2 کھیپ امپورٹ کی آ گئی. رانا صاحب بہت شکریہ, شوکت صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم سر ختم ہو گیا ہے, آپ کی بات پوری نہیں سن پایا. آج کے ٹیبل ٹاک سے اتنا ہی, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.